फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2024 की मूवी ओडेटी के बारे में। इस मूवी में डार्सी नाम की लड़की अपनी यादों और असली दुनिया को समझने की कोशिश करती है। वो एक अजीब और अनोखी हकीकत में फंस जाती है जहां हर चीज काफी स्ट्रेंज होती है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी के प्लॉट और किरदारों के बारे में। इस कहानी के स्टार्टिंग में हम एक गांव का मंजर देखते हैं। हम एक घर में डार्सी नामी औरत को देखते हैं जो पूरे घर को ठीक कर रही थी। डैनी का शोहर एक दिमागी डॉक्टर है जिसका नाम जे है। इनका ये नया घर एक ऐसी जगह पर था जहां नेटवर्क भी सही से नहीं आ रहा था। डार्सी पिछले कई दिनों से घर को ठीक करने का काम कर रही थी क्योंकि घर बहुत ज्यादा पुराना था। एक दिन डार्सी को घर में एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर नेटवर्क आ रहा था। वो जे को कॉल करती है और इससे कुछ बातें करती है क्योंकि वो बोर हो रही थी। जे किसी काम के सिलसिले में हॉस्पिटल में रुकने पर मजबूर होता है, इसलिए डार्सी को रात घर में अकेले ही गुजारनी पड़ती है। डार्सी घर के दरवाजे के पास अंदर की तरफ खेमा लगाकर सोने का बंदोबस्त करती है। रात काफी ज्यादा हो जाती है। कुछ देर पर दरवाजे पर एक अनजान आदमी आता है और खिड़की से अंदर झांकता है। वो डार्सी से कहता है कि दरवाजा खोलो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। वो दावा करता है कि कोई शख्स तुम्हें मारना चाहता है और वो तुम्हारे घर में घुस आया है। डार्सी को इस आदमी से डर लगता है और वो दरवाजा खोलने से इनकार कर देती है। जाहिर है किसी अजनबी पर भरोसा कर वो बेवकूफी नहीं करना चाहती थी। ये शख्स नकली आंख वाला था लेकिन बहुत प्यार से बात कर रहा था। इसका लहजा ऐसा था कि वो वाकई डार्सी की मदद करना चाहता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो पुलिस को कॉल कर लो क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। डार्सी इसकी बातों से हिचकिचाहट में आ जाती है। ये नहीं दिखाया जाता कि डार्सी दरवाजा खोलती है या नहीं, लेकिन अगले सीन में दिखाया जाता है कि कोई चीज इस नकली आंख वाले आदमी को बहुत ज्यादा बुरी तरह मार डालती है। फिर ये भी मालूम होता है कि डार्सी का भी किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। कुछ महीनों बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ जे एक दुकान पर जाता है। ये दुकान डार्सी की जुड़वा बहन डैनी की थी। डैनी नाबीना थी लेकिन इसके पास जहनी तौर पर कुछ ताकतें मौजूद थी जिसकी मदद से वो अजीबोगरीब चीजों को महसूस कर सकती थी। डैनी को अपनी बहन डार्सी की मौत का बहुत गहरा सदमा था। जे अक्सर इससे मिलने दुकान पर आ जाता था लेकिन वो डैनी की पुरअसरार बातों पर यकीन नहीं करता था। इस मुलाकात के दौरान डैनी एक घंटे के बारे में बताती है जो एक लड़के की जिंदगी से जुड़ी हुई थी जिसे किसी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। डैनी के मुताबिक वो इस घंटी के जरिए इस लड़के की मौजूदगी को महसूस कर सकती है। जे इसके लिए एक खास चीज लेकर आता है जो नकली आंख वाले शख्स से जुड़ी हुई थी। डैनी इस चीज की मदद से ये जानना चाहती थी कि इस शख्स ने डार्सी को क्यों मारा। ये चीज दरअसल एक रुमाल थी जो जे इसे दे देता है। डैनी के मुताबिक वो इस रुमाल के जरिए इस शख्स की सोचों को समझ सकती है। बातों ही बातों में डैनी को पता चलता है कि जे ने किसी और लड़की के साथ ताल्लुक बना लिया है। वो जल्द ही शादी भी कर लेगा। हालांकि डार्सी को मरे हुए ज्यादा दिन भी नहीं गुजरे थे। अब ये बात डैनी को काफी ज्यादा बुरी लगती है लेकिन वो जाहिर नहीं होने देती और जे से ऐसे बर्ताव करती है जैसे सब कुछ नॉर्मल है। जे अपने उस दोस्त के बारे में डैनी को बताते हुए कहता है कि वो पहले मेरी दोस्त थी मगर अब क्योंकि मुझे किसी सहारे की जरूरत है तो हम दोनों ने ताल्लुक बना लिया और शादी करने का फैसला कर लिया और वो मेरे साथ मेरे ही हॉस्पिटल में काम करती है। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है मगर हम ये बात समझ जाते हैं कि उस रात जे का हॉस्पिटल रुकने का मकसद उसी दोस्त से मिलना हो सकता था जिसकी वजह से डार्सी को रात अकेले ही गुजारनी पड़ी, यानी वो पहले से ही इसे धोखा दे रहा था। अब शाम को डैनी अपने घर आ गई। साथ में वो इस नकली आंख वाले मरीज का रुमाल भी ले आई थी। वो रुमाल मेज पर रख कर उसके अंदर कोई चीज रखती है और अपने दस्ताने उतार कर जैसे ही उसको छूती है वो बहुत ही चमका देने वाली चीज को देखती है जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। अब डैनी एक स्टोर रूम में जाती है जहां उसने बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। वो इसे गौर से देखती है फिर उसके पास आकर बैठ जाती है। इस कमरे में और भी कई अजीब चीजें पड़ी हुई थी जिनका ताल्लुक किसी न किसी इंसान से था जिनको भी डैनी महसूस कर सकती थी जो इस दुनिया में नहीं रहे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जे नींद से जाग गया था। वो तैयार होके हॉस्पिटल के लिए निकलने ही वाला था मगर उसकी दोस्त उसे रोक लेती है। वो उसे कैमरे में तस्वीरें दिखाने लगती है। ये कैमरा असल में डार्सी का था जो जे की दोस्त को मिल गया। अब कैमरे की सेटिंग कुछ इस तरह से की गई थी कि वो खुद ब खुद तस्वीरें बना सकता था। इस तरह एक अचानक से खींची गई तस्वीर जो जे की दोस्त उसको दिखाती है जिसमें डार्सी की परछाई थी। हालांकि उसे मरे हुए तो काफी ज्यादा दिन हो गए थे। ये बात जे टाल देता है मगर उसकी दोस्त को अजीब लगता है। खैर अब जे रात को ड्यूटी करता है यानी उसकी दोस्त को भी उस घर में अकेले ही रुकना पड़ेगा मगर उसे डर लग रहा था क्योंकि ये वही घर था जहाँ डार्सी की मौत हुई थी। जे उसे
کہتا ہے کہ بس کچھ دن کی بات ہے، پھر میری ڈیوٹی کا وقت بدل جائے گا، تمہیں تب تک مینیج کرنا پڑے گا۔ اس پر اس کی دوست کہتی ہے کہ نہیں، جب تک تمہاری ڈیوٹی رات کی ہے میں اپنے گھر ہی رہ لیتی ہوں، جب تمہاری ڈیوٹی بدل جائے گی میں واپس آ جاؤں گی۔ تب جے اس کی بات مان لیتا ہے، اس کی دوست کو آج ہی نکلنا تھا اور اس سے پہلے جے اپنے گاؤں پر جاتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کل ڈینی نے ایک عجیب سا تحفہ بھیجا ہے اور یہ وہی لکڑی کا صندوق تھا۔ اسے دیکھ کر دونوں کو کافی زیادہ حیرت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ حیران وہ تب رہ گئے جب انہیں پتا چلا کہ ڈینی باہر ہی کھڑی ہے، اس لیے دونوں اسے گھر کے اندر لے آتے ہیں۔ اب اسے کسی نے آنے کی دعوت بھی نہیں دی تھی، وہ خود ہی آئی تھی۔ وہ یہاں 2 دن کے لیے یہاں پر رہنے آئی تھی اور اس بات میں جے کی دوست کو کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جے اسے منع نہیں کر پاتا۔ اب نہ تو یہاں جے ہوگا اور نہ ہی اس کی دوست، لیکن پھر بھی ڈینی یہاں رکنا چاہتی تھی۔ اب ڈینی انہیں لکڑی کے صندوق والا تحفہ دکھاتی ہے جو سچ میں عجیب تھا، کیونکہ اندر لکڑی کا بہت ہی بڑا سا پتلا تھا۔ اسے دیکھ کر جے کی دوست کو بہت برا لگا۔ تب جے اسے سمجھاتا ہے کہ جب ڈینی چلی جائے گی تو میں اس پتلے کو ہٹا دوں گا، جب تک وہ یہاں ہے پلیز میری خاطر اسے برداشت کر لو۔ اب ڈینی تو نہیں نکلی، لیکن کچھ دیر بعد اس کی دوست بھی نکلنے والی تھی، مگر اس کی چابیاں کہیں گم ہو گئی۔ تب جے کی دوست چابیاں ڈھونڈنے کی کافی زیادہ کوشش کرتی ہے، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں ملتی۔ ڈینی وہاں پر بہت ہی آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اسے سب کچھ پہلے سے ہی پتا ہو کہ یہاں پر آخر کیا ہونے والا ہے۔ چابیاں نہ ملنے پر ڈینی اسے پوچھتی ہے کیا تم اب نہیں جانے والی؟ وہ کہتی ہے نہیں، اور مجبوراً اب اسے بھی گھر پر ہی رکنا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد جے کی دوست آ کر دیکھتی ہے کہ سوپ میں بڑا لکڑی کا وہ پتلا ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر جے کی دوست کو عجیب لگا تو وہ ڈینی سے پوچھتی ہے کیا اسے تم نے باہر نکالا؟ تو وہ بڑے ہی عجیب جواب دیتی ہے کہ نہیں، تو پھر یہ کیسے باہر آیا؟ اب یہ بات کو اس نے سوچا بھی، لیکن پھر نظر انداز کر کے وہ ڈینی کے لیے کھانا لاتی ہے اور ان کے درمیان کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ جے کی دوست اسے اس کے کام کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جب اس نے بتایا تو دل ہی دل میں وہ ڈینی پر ہنستی ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ ڈینی کسی چڑیل کی طرح بھوت آتما اور جادو ٹونے پر یقین رکھتی ہے۔ ڈینی اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں اس گھر میں کیسا لگتا ہے؟ جے کی دوست نے جواب دیا کہ اچھا خاص نہیں لگ رہا، جیسے آپ کی بہن کے ساتھ ہوا اس سے تو میں اور زیادہ سہم گئی ہوں۔ پھر ڈینی اس سے پوچھتی ہے اچھا اگر کوئی انجان آدمی تمہیں دروازہ کھولنے کا کہے تو کیا تم دروازہ کھولو گی؟ اس پر وہ کہتی ہے کہ نہیں، کیونکہ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں۔ یہ سن کر ڈینی کو غصہ آ گیا۔ وہ کہتی ہے میری بہن بھی بیوقوف نہیں تھی اور اس نے بھی دروازہ نہیں کھولا، یعنی وہ نکلی آنکھ والا مریض نہیں بلکہ کوئی اور ہے جس نے اسے مارا۔ یہ سن کر جے کی دوست کہتی ہے اگر اس جیسے پاگل انسان نے اسے نہیں مارا تو کس نے مارا؟ ڈینی کہتی ہے ایک میل نرس جو جے کا دوست ہے اور اسی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے جہاں جے ڈاکٹر ہے، اور وہ نکلی آنکھ والا مریض آدمی۔ اب یہ سب سن کر جے کو کافی عجیب لگتا ہے، لیکن اب ہم اس رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں وہ آدمی ڈارسی کے دروازے پر آیا تھا، پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں ڈارسی نے دروازہ نہیں کھولا تھا اور نکلی آنکھ والا آدمی بھی حقیقت میں اس کی مدد کے لیے ہی آیا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی گھر میں گھس آیا تھا جیسا اس نے کہا بھی تھا۔ وہ دراصل ایک ماسک پہنا آدمی تھا جس نے ڈارسی کو بے رحمی سے مار دیا۔ کچھ دیر بعد جے کی دوست اسے کال کر کے بتاتی ہے کہ یہ ڈینی بہت ہی عجیب ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ڈارسی کو نکلی آنکھ والے آدمی نے نہیں بلکہ تمہارے ہاسپٹل میں کام کر رہے نرس نے مارا ہے۔ یہ تمہارا ساتھی ہے اور مجھے اس کے ساتھ بالکل اچھا محسوس نہیں کر پا رہی اور میں اپنے گھر بھی نہیں جا پائی۔ گاڑی کی چابیاں گم ہو گئی ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے ہی چابیاں ادھر کی ادھر کی ہیں۔ جے اسے کہتا ہے کہ ریلیکس ہو کر تم اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کر سو جاؤ، اور اپنے روم میں گئی تو لیکن اسے نیند نہیں آتی۔ نیچے آ کر اس نے دیکھا کہ ڈینی صوفے پر ہی بیٹھی بیٹھی سو گئی ہے۔ اب وہ چپکے سے لکڑی کی مورت کے پاس اسے چیک کرنے جاتی ہے تاکہ دیکھ سکے کہ آخر اس میں کیا راز چھپا ہے۔ پتلے کے سر میں 5 سوراخ تھے۔ جے کی دوست نے جب چیک کیا تو اس میں ڈارسی اور ڈینی کی تصویر نکلی، ایک میں تھا دانت اور ایک میں چھوٹی سی خون کی بوتل نکلتی ہے۔ پر اس بیچ ڈینی کی آنکھ کھل گئی اور وہ غصے میں کہتی ہے کہ ساری چیزیں واپس رکھ دو۔ جے کی دوست وہ چیزیں واپس پتلے کے سر میں رکھ دیتی ہے اور اس کے جانے کے بعد اب ڈینی پوری رات پتلے کے سامنے ہی گزارتی ہے، لیکن جے کی دوست کو ڈر لگ رہا تھا۔ اب ٹائم گزارنے کے بعد وہ ڈارسی کے کیمرے میں اس کی ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو دیکھنے لگتی ہے جہاں ڈارسی کے پیچھے اس ایک ڈرا ہوا چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر وہ اتنا ڈر گئی کہ اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ تبھی اس نے دیکھا کہ روم کے ایک کونے میں ڈارسی کا بھوت ہے جو اسے ڈرا دیتا ہے۔ اس بیچ اسے اپنی چابیاں بھی مل جاتی ہے اور وہ گاڑی لے کر یہاں سے نکل گئی۔ اب ہمیں ہاسپٹل کا سین
دکھایا جاتا ہے، جہاں حقیقت میں جے اور ڈارسی کے قاتل یعنی اس نرس کے درمیان دوستی تھی۔ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے۔ اب گھر آنے کے بعد جے دیکھتا ہے کہ اس کی دوست یہاں پر نہیں ہے اور ٹیبل پر ڈینی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ جب جے نے اپنی دوست کے بارے میں اس سے پوچھا تو وہ جواب دیتی ہے کہ وہ تو بھاگ گئی ہے، میں چاہتی تھی کہ وہ تمہارا اصلی چہرہ دیکھے کہ تم کتنے گھٹیا انسان ہو، لیکن میری بہن کے بھوت نے اسے ڈرا دیا اور وہ تو چلتی بنی۔ میں سچ جانتی ہوں کہ تم ہی وہ انسان جس نے میری بہن کو مروا دیا ہے، کیونکہ تمہیں اپنی دوست سے محبت ہو گئی تھی۔ تم تو صرف میری بہن کی دولت ہتھیانا چاہتے تھے جو اس بیچاری نے پہلے ہی تمہارے نام کر دی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ کسی پاگل انسان نے اسے مارا ہے اور میں نے اس نقلی آنکھ والے مریض سے بدلہ بھی لے لیا، مگر وہ تو حقیقت میں میری بہن کی مدد کرنا چاہتا تھا اور میری بہن کی موت کے ذمہ دار تم ہو۔ اور ہاں، میں جانتی ہوں کہ اب تم کسی کو تو یہاں بھیجو گے تاکہ وہ مجھے بھی مار سکے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ تم اس قاتل کو ہی بھیجو، یعنی کہ نرس کو۔ ساری باتیں سن کر جے کہتا ہے کہ آخر تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو اور یہ ساری چیزیں تمہارے دماغ میں آئی کیسے؟ اگر تمہیں مجھ پر ہی شک ہے تو چلو اس ڈیٹیکٹیو کے پاس چلتے ہیں جو ڈارسی کے کیس پر کام کر رہا ہے، لیکن ڈینی کو پھر بھی اس پر یقین نہیں ہوتا۔ جے کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو، میں اپنا فون ادھر ہی رکھ رہا ہوں اور ڈیٹیکٹیو کے پاس جا رہا ہوں، میں اسے کہوں گا کہ تمہیں فون کر کے بتا دے، جو بھی کال آئی تم اسے اٹھا لینا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب ہم ماضی کا وہ سین دیکھتے ہیں جہاں وہ ڈاکٹر اپنے اسی ساتھی قاتل نرس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ ڈارسی کو مارنے کا پلان بنا رہا تھا۔ جی ہاں، ڈینی بالکل صحیح تھی، اسے اپنی دوست سے محبت ہو گئی تھی اور ڈارسی کی پراپرٹی وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے بس پیسوں سے مطلب تھا۔ وہ ڈارسی سے محبت نہیں کرتا تھا اور اس کے کہنے پر ہی نرس نے ڈارسی کو مارا، کیونکہ اصل سائیکو تو وہ تھا جسے لوگوں کو مارنے میں مزہ آتا تھا۔ پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سب میں نقلی آنکھ والے آدمی کا کیا ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ بھلے ہی وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں تھا، لیکن دل سے وہ بھلا ہی انسان تھا، کوئی قاتل نہیں۔ اس نے جے اور نرس کی باتیں سن لی تھی، اس لیے اس رات وہ ڈارسی کو بچانے کے مقصد سے گیا، لیکن ڈارسی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور وہ ماری گئی۔ کیونکہ شک اس آدمی پر تھا، اس لیے ڈینی نے اس آدمی کو مار ڈالا، جبھی تو اس نے کہا تھا کہ میں نے اس آدمی سے بدلہ لے لیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جے ڈینی کو بھی مارنے کا پلان بنا چکا ہے۔ اس نے جاتے جاتے فرش کی ایک ٹائل نکالی تاکہ جب وہ اپنا فون اٹھانے آئے تو اس جگہ سے نیچے گر جائے۔ اس نے نرس کو بھی کام دے دیا کہ اب تمہیں ڈارسی کی بہن ڈینی کو بھی مارنا ہے۔ وہ اس کام کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور خوشی خوشی اس کے گھر کے لیے نکل جاتا ہے۔ اب جے ہاسپٹل کے نمبر سے گھر کے نمبر پر کال کرتا ہے اور جیسے ہی ڈینی فون اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، پلان کے مطابق وہ نیچے گر جاتی ہے۔ نرس جب وہاں آیا تو پہلے اس کی نظر لکڑی کے پتلے پر گئی اور پھر ڈینی پر، جو بہت بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی تھی اور بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے جلد ہی اس کی موت ہو جاتی۔ پر یہاں پر ایک نیا ٹویسٹ آتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم مانتے ہیں کہ ڈینی کو رسومات، جادو، اس طرح کی چیزوں پر پورا یقین تھا، تو اس کے مرنے سے پہلے یہاں ایک رسم پوری ہو گئی اور اس سے پہلے ہی اپنی موت کا پتہ تھا، تو جان بوجھ کر اس نے خود کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی اور اب اس کے مرنے پر ہی لکڑی کا پتلا اچانک سے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ نرس کے پیچھے پڑ گیا اور اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ نرس اپنی جان بچا کر بھاگا، لیکن اچانک وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر بندھا ہوا پاتا ہے اور جے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس نے ڈینی کی موت کا الزام نرس کے سر پر ڈال دیا، جس پر نرس اس کے سامنے گر گرانے لگتا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، تم بس مجھے چھوڑ دو۔ اس پر جے کہتا ہے کہ نہیں، میں اتنی بڑی بے وقوفی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تو شک مجھ پر ہی آئے گا کہ میں آخر تم جیسے پاگل سائیکو انسان کو کیوں نہیں پہچان سکا، لیکن آخر میں تمہیں نہ چھوڑوں تو ایسے تو تم بچ جاؤ گے، کیونکہ بھلا کون ہی تمہاری بات کا یقین کرے گا کہ ایک لکڑی کے پتلے میں جان آ گئی اور اس نے تم پر حملہ کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جے ایک بہت ہی مطلبی اور دھوکے باز انسان ہے جو بہت ہی چالاکی سے لوگوں کا استعمال کیا کرتا تھا اور اس نے تقریباً سب کا استعمال کیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی۔ اب ڈینی نرس کو بھی مار سکتی تھی، لیکن وہ اتنی آسانی سے اسے بخشنے والی نہیں، بلکہ وہ اسے تڑپانا چاہتی تھی جیسے اس نے ڈارسی کو مارا اور کئی لوگوں پر ظلم کر کے انہیں تکلیف دی۔ ساتھ ہی وہ جب نرس تھا تو اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کی۔ اب ایک مریض نرس سے اپنا بدلہ لینے آیا اور وہ اس کی انگلی کو کاٹ لیتا ہے، جس سے وہ بری طرح تڑپنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جے، جو کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا، اپنے گھر آیا۔ وہ اس بیل کو دیکھتا ہے جس کے بارے میں ڈینی نے کہانی سنائی تھی۔ وہ بیل کو بجا کر لڑکے کی روح کو بلانے کی کوشش کرتا ہے جس کے ساتھ یہ بیل جڑی ہوئی تھی، مگر عجیب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس سے جے کو لگتا ہے کہ شاید سپر نیچرل جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور ڈینی بس فراڈ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جے کے دوست نے بھی اسے
چھوڑ دیا، یعنی اس طرح سے ڈینی نے اپنی بہن کا بدلہ پورا کر لیا، کیونکہ جے کی پوری زندگی برباد ہو چکی تھی۔ اور تب بھی ہمیں بہت چونکا دینے والا سین دیکھتے ہیں، جس لڑکے کی بیل تھی تب بھی اس کی روح جے کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، جس کا مطلب تھا کہ اب جے بھی نہیں بچنے والا، اور اس کے ساتھ یہ فلم، یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔